मसीह खुदाउन के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको मैं खुदाउन का खादम पास्टर शहजाद कलाम खुदा के इस सेशन में फिर से वेलकम करता हूँ और मैं अपने खुदाउन यीशु मसीह के बावफा कुदरत वाले नाम में इस ईमान से आपके साथ हाजिर हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और मसीह में हमेशा खुश रहें। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस की जिस बात पर आज हम गौर करने को हैं वो एक एतराज़ है जो कि किसी एक मेरी बहन ने अपनी वीडियो अपलोड की है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनका कहना ये था कि मसीह एक महज इंसान है, यीशु अल मसीह महज एक इंसान है, वो खुदा नहीं है और उनको खुदा कहना कुफ्र है। जबकि बाइबल मुकद्दस का जब हम बागौर मुताला करें तो हमें इस बात के शवाहिद मिलते हैं। बाइबल इस बात की शाहिद है कि यीशु मसीह की ज़ात अक़दस कैसी है, कब से है और उसका बयान कहाँ कहाँ बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है। आज का जो एतराज़ है कलाम मुकद्दस में से जो उन्होंने हवाले रखे कि मसीह खुदा नहीं है, क्योंकि हौसिया नबी का सहीफा उसका 11वां बाब और उसकी नामी आयत में कहा गया है कि खुदा इंसान नहीं है। हौसिया नबी का सहीफा उसका जब हम 11वां बाब पढ़ेंगे, हौसिया नबी का सहीफा उसका 11वां बाब और उसकी नामी आयत हमें ये बात बताती है कि मसीह जो है वो खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा इंसान नहीं बन सकता और ना ही खुदा इंसान है। और ये एक वाकई ज़बरदस्त हकीकत है कि खुदा इंसान नहीं है। लेकिन खुदा इंसान कैसे नहीं है, हमें उन बातों पर थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा जब हम हौसिया का सहीफा उसका नामा बाब, हौसिया नबी का सहीफा उसका नामा 11वां बाब और उसकी नामी आयत को पढ़ूंगा मैं आपके सामने। यहाँ लिखा है, मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूंगा, मैं हरगिज इफ्राइम को हलाक न करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं खुदा हूँ। तेरे दरमियान सुकूनत करने वाला कदूस और मैं कहर के साथ नहीं आऊंगा। खुदाउन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो, खुदाउन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, जो हवाला हमने यहाँ पढ़ा है इसमें जब हमने नामी आयत को पढ़ा है तो लिखा है, मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूंगा। जो गुस्सा खुदा उन लोगों पर करता है जो खुदा के अहकाम से, खुदा की बातों से, खुदा की शरीयत से मुनहरिफ हो जाते हैं, इनकारी हो जाते हैं, खुदा कहता है अब ऐसा गुस्सा मैं उन पर नहीं करूंगा। आइए मेरे साथ जरा 8वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा है, ऐ इफ्राइम मैं तुझसे क्यों कर दस्तबरदार हो जाऊंगा। पहली बात कि इंसान दस्तबरदार हो जाता है, अपनी मर्जी से सीधा चलते 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 एकदम वो जो है अपनी राह को डाइवर्ट कर देता है, वो अपनी राह से हट जाता है, वो अपने निशान से हट जाता है, वो अपने निस्बुलाइन से हट जाता है। और बाइबल मुकद्दस इस बात की हमें बार बार गवाही देती है कि यहाँ बनी इसराइल ने बहुतों दफा खुदा के साथ जो है बेवफाई की है, खुदा के हुक्मों को तोड़ा है, खुदा को छोड़ा है। और जब खुरूज 33 बाब को हम पूरा रीड करें तो हमें मिलता है कि जब मूसा पहाड़ पर गया तो नीचे से इन्होंने जो हारून के साथ बाकी लोग थे, इन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया और फिर उसकी ईद भी की, उसकी इबादत भी की। और खुदा ने आसमान पर से मूसा से कहा कि जा जिस कौम को तो अपने साथ ले आया वो बिगड़ गई है। तो खुदा कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनसे दस्तबरदार नहीं हूँगा। ऐ इस्राएल मैं तुझे क्यों कर तर्क करूँ, मैं तुझे क्यों तर्क कर दूँ, मैं तुझे क्यों छोड़ दूँ। दूसरी बात, पहली बात हमने देखा है
خدا کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، اور 8ویں آیت اس بات کی جو ہے ہمیں وضاحت دے رہی ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہے اے افرایم تجھ سے کیوں کر دستبردار ہوں گا۔ خدا کسی سے بھی دستبردار نہیں ہوتا، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ کبھی بھی وہ دستبردار نہیں ہوتا۔ اور پھر جب ہم اگلی آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے اے اسرائیل میں تجھے کیوں ترک کروں، میں کیوں کر تجھے ادیمہ کی مانند کروں اور زبوئن کی مانند بناؤں، میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت معجزن ہے۔ خدا کہتا ہے میری شفقت دیکھو، میری شفقت جو ہے دیکھنے کے قابل ہے، وہ دکھ رہی ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں اب اپنے قہر کے مطابق عمل نہیں کروں گا۔ اور قہر کے مطابق اگر آپ عمل کو دیکھیں تو بائبل مقدس میں ہمیں بہت سارے ایسے بادشاہ ملتے ہیں جنہوں نے قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا، جن میں ایک سر فہرست ہمیں فرعون ملتا ہے۔ پھر سور کے بادشاہ کو جب ہم دیکھیں تو ہیکل کے اندر سے لگا ہوا سونا وہ دیواروں سے کھود کر لے جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں اب اپنے قہر کی شدت کے مطابق نہیں آؤں گا، اور نہ ہی افرایم کو میں ہلاک کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں ہوں۔ جب انسان سے کچھ نہیں بن پاتا تو وہ پھر اپنے دشمن کو، جو چاہے پہلے اس کا کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو، جب اس کے ساتھ اس کی نہیں لگتی تو پھر وہ اس کو قتل کرنے کے ارادوں میں لگ جاتا ہے، جیسا کہ ساؤل اور داؤد کی سٹوری میں ہمیں ملتا ہے۔ اب خدا جو ہے کیوں انسان نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دستبردار نہیں ہوتا، وہ ترک نہیں کرتا، وہ ہلاک نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ بے وجہ ہلاک ہونا، مرنا، موت کا آنا، یہ تو ہر بندے پر اٹل ہے، لیکن جب وہ لوگوں کو اپنی محبت میں، ان گردن کشوں کو اپنی محبت میں لاتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، پھر خدا کہتا ہے میں تمہیں ہلاک کبھی نہیں کروں گا۔ اور پھر جب ہم آگے دیکھیں تو یہاں اس بات کا مدعا ہی کچھ اور ہے، اور وہ مدعا کیا ہے کہ میں انسان کی طرح نہ تو تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ ہی میں تجھے چھوڑوں گا، میں تجھے ترک نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سب خاصیتیں انسان کے پاس ہیں، خدا کے پاس نہیں ہے۔ خدا انسان کی طرح نہیں ہے، خدا انسان کی طرح سوچتا نہیں ہے، خدا انسان کی طرح کسی کو بھی دھوکہ کبھی بھی نہیں دیتا۔ اور پھر دوسری بات کہ وہ کبھی بھی ملزم کو سزا نہیں دیتا، جس کا جرم ثابت نہ ہو یا جس نے جرم نہ کیا ہو وہ کبھی بھی اس کو سزا نہیں دیتا۔ اور اگر انسان کی خاصیت میں ہم اس چیز کو دیکھیں تو وہ ملتی ہے کہ بہتوں دفعہ جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے آج کی دنیا میں بھی، تو وہ کئی دفعہ بیچارے ملزم کو بھی مجرم بنا کر سزا دے دیتا ہے۔ اور یہاں مدعا یہ ہے کہ اب میں تجھے ویسے سزا نہیں دوں گا، تو نہ گھبرا، میں خدا ہوں، تو جو میں کہتا ہوں میں ویسا ہی کروں گا۔ میں انسان نہیں ہوں، میں انسانوں کی طرح کام نہیں کروں گا تیرے ساتھ، بلکہ میں اپنی قدرت کے مطابق، اپنی ذات، اپنی ہستی کے مطابق اس سے کام کروں گا۔ اور جب اسرائیلیوں کی بات ہم دیکھیں تو اسرائیلیوں نے بھی خدا کو ترک کیا، دوسری قوموں کو بھی ہم دیکھیں انہوں نے بھی خدا کو ترک کیا، تو انسان وقتاً فوقتاً خدا کو ترک کرتا رہا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، جس کا مطلب نکلا تو اس کے بعد پھر اس نے انسان کو چھوڑ دیا، بلکہ وہ کہتا ہے میں صداقت کا منبع ہوں، سچائی مجھ سے نکلتی ہے اور میں سچا ہوں، اور جو کچھ کہتا ہوں ویسا ہی کرتا ہوں۔ وہ صادق القول ہے، وہ وعدوں کا سچا ہے، اور جو وعدہ وہ کرتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم ایک اور بادشاہ انسان کی خصلت کو دیکھتے ہیں تو سور کا بادشاہ ہمیں ملتا ہے، جو کہ گھمنڈ سے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ گھمنڈ سما گیا ہے، جس کے اندر غرور سما گیا ہے۔ اور غرور جب اس کے اندر سما گیا ہے تو پھر اس کو جو
تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تشبیہ کیسی جو ہے وہ ہستی سے دی جا رہی ہے؟ آئیے میں ساتھ کھولیے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 28واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، سور کے بادشاہ پر نوحہ کر اور اس سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے۔ اب یہاں تک سور کے بادشاہ کو جو ہے سب سے پہلے اس کو مخاطب کیا گیا، اور پھر تشبیہ کس سے دے رہے ہیں خداوند کہ تو خاتم الکمال اور دانش سے معمور اور حسن میں کامل تھا۔ ابلیس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو انسان جو ہے اس میں غرور بھی آ جاتا ہے، اس میں گھمنڈ بھی آ جاتا ہے، وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جس کے اندر غرور آتا ہے، جس کے اندر گھمنڈ آتا ہے، اگر ہم اس کی حالت دیکھیں اس نے کیا کیا، تو میرے ساتھ جلدی سے کھولیے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14واں باب، 14واں باب اور اس کی جب ہم 14ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اور جب کوئی غرور کرتا ہے، جب کوئی تکبر کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خدا بنانے کے منصوبوں میں لگ جاتا ہے، سیم جیسے اس لوسیفر نے، جو آج ابلیس ہے، جو آج شیطان ہے، جو آج ڈیول ہے، ایول ہے، اس نے یہ سوچا کہ فرشتے میرے انڈر میں ہیں، تختوں کے پاس میں رہتا ہوں، خدا کے ساتھ ساتھ میں چلتا ہوں، خدا کے پروٹوکول کے ساتھ میں چلتا ہوں، لہٰذا میں بھی اپنا ایک تخت بناؤں گا۔ اور 13ویں آیت کو جب پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ یہ غرور، یہ تکبر جب انسان میں آ گیا تو پھر انسان کے زوال کا وقت شروع ہوا، جیسے سور کے بادشاہ کا یہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ زوال کا وقت شروع ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، کیونکہ انسان بھی شیطان کی طرح جب اس کے پاس اختیار آ جاتا ہے، جب اس کے پاس کوئی اچھا روپیہ پیسہ آ جاتا ہے، جب وہ اچھے منصب پر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر جب اس کے اندر غرور آتا ہے تو سیم سور کے بادشاہ کی طرح، ابلیس کی طرح، پھر وہ کہتا ہے کہ میں بھی اونچا ہوں گا، میں بھی اپنی من مرضی کروں گا، میں بھی یہ سب کچھ کروں گا۔ تو خدا ان لفظوں میں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں انسان نہیں، انسان کی خصلت میرے اندر نہیں ہے، اور انسان جیسے کام میں نہیں کروں گا۔ اور جب ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ دیکھیں، اس کا 23واں باب، اس کا 32واں باب اور اس کی 16 اور 17 آیت، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 32واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو پڑھوں گا تو یہاں لکھا ہے، آہ اے خداوند خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اب جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو اعتراض کیا تھا کہ مسیح خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، اور یسوع مسیح انسان ہے اور خدا ہے، یسوع مسیح انسان ہے اور خدا ہے، اور خدا ہی نے اپنے کلمہ کو انسان بنایا، خدا ہی نے اپنے کلمہ کو بدن دیا، خدا ہی نے اپنے کلمہ کو مجسم کیا۔ یوحنا کی انجیل اس بات کی گواہ ہے۔ اور پھر اگر خدا نے اپنے کلمہ کو بدن دے دیا ہے تو بائبل مقدس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تیرے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ اے خدا، تیرے لیے کچھ بھی کرنا مشکل
نہیں ہے۔ اور اگر خدا نے اپنے کلمہ کو بدن دے دیا ہے تو یہ بات یوں بھی ہے کہ خدا اپنے کلمہ کو بدن دے سکتا ہے۔ اور میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ خدا اور اس کا بیٹا یسوع، اگر ہم روح میں بات کریں، اگر ہم اس کی الوہیت کی بات کریں، تو وہ زمان و مقام کی قید سے آزاد ہے، وہ وقتوں کی قید سے آزاد ہے، وہ زمانوں کی قید سے آزاد ہے۔ اور پھر جب خدا وقت آیا، جب ضرورت پڑی کہ خدا اپنے کلمہ کو بدن دے، مجسم کرے، تو پھر اس نے اپنے کلمہ کو مجسم بھی کیا۔ اور خدا کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ اب جو کلمہ آیا ہے، جس کلمہ نے بدن لیا ہے، جس کلمہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے۔ اور یسوع المسیح اپنی زبان مبارکہ سے کہتے ہیں، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ وہ مولود مقدس ہے، اور مولود ہونا، پیدائش ہونا، مطلب ذات میں سے ہو بہو ذات کا نکل۔ اور پھر جب ہم مسیح کی انسانیت، بشریت پر غور کریں، یسوع مسیح انسان ہے اور خدا ہے، بیٹا خدا ہے۔ یسوع المسیح انسان ہے اور خدا ہے۔ اور پھر جب ہم مسیح کی انسانیت کے بارے میں دیکھیں تو اس کی سٹوری ہمیں پرانے عہد نامہ میں سے میں صرف ایک حوالہ دوں گا، ویسے تو بہت سارے حوالہ جات مل جائیں گے۔ یسایہ کا صحیفہ میرے ساتھ کھولیے، اس کا 6واں باب، یسایہ کا صحیفہ اس کا 6واں باب اور اس کی 8 اور 10 آیت اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں تو یہاں یہ لکھا ہے، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ یہ میں کون؟ کہنے والے جو مسیح کی الوہیت کو نہیں مانتے، جو مسیح کی الہی ذات کو نہیں مانتے، وہ ڈائریکٹلی اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ یسایہ ہی ہے، اور یسایہ نے کہا کہ مجھے بھیج۔ لیکن کلام مقدس میں آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ باتیں کس کے لیے کہی گئی تھی، اور نئے عہد نامے میں ہمیں جو ہے اس کا ایک بڑا خوبصورت ریفرنس بھی ملتا ہے۔ اب خدا انسان کیسے نہیں ہے، جو بات ہوسیہ نبی کے صحیفہ میں لکھی گئی، وہاں مدعا کیا ہے کہ خدا پہلے انسان کی ان سارے کریکٹرسٹکس کو، خدا ان ساری خوبیوں کو بتا رہا ہے کہ انسان تو دستبردار بھی ہو جاتا ہے، انسان ترک بھی کر دیتا ہے، انسان چھوڑ بھی دیتا ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے، لیکن نہ میں بھولوں گا، نہ میں ترک کروں گا، نہ میں تجھے چھوڑوں گا، کیونکہ میں خدا ہوں۔ میں انسان کی طرح نہیں کہ میں انسان کی طرح بے وفا ہو جاؤں یا میں تجھے چھوڑ دوں۔ اور پھر جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مسیح انسان کیسے بنے، کیوں بنے، کیا وجہ تھی کہ خدا کس سے کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے کون جائے گا؟ اور یہاں جو ہم کا صیغہ ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں خدا اپنی ذات میں سے، اپنی کثرت میں سے پوچھ رہا ہے۔ روح ہے، خدا کا روح ہے، خدا کا کلمہ ہے، خدا کا وجود خدا ہے۔ خدا کہتا ہے ہم میں سے کون جائے گا، اور وہاں کلمہ کہتا ہے مجھے بھیج، میں حاضر ہوں۔ اور جب ہم یسایہ ہی کا صحیفہ اور اس کا باب 63 جب ہم پڑھیں، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا باب نمبر 63 جب ہم پڑھیں تو یہاں پہلی آیت جب ہم غور کریں تو یہ لکھا ہے، یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے، یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرمان ہے۔ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ میں کی خوبی کیا ہے کہ یہ میں ہوں جو نجات دینے پر قادر ہوں۔
जो सादकुल कौल हूँ, जो कादर मुतलिक हूँ। और मुकाशवा की किताब जब हम पढ़ें तो यीशु मसीह के लिए हमें ये बातें मिलती हैं कि वो अव्वल व आखिर है, वो कादर मुतलिक है, वो निजात देगा, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसे जिंदगी का ताज देगा। और फिर इस बात को जब हम समझें कि ये यसाया नहीं बल्कि यीशु मसीह की मार्फत लिखी गई है, तो इब्रानियों के नाम खत मेरे साथ निकालिएगा और उसका 10वां बाब, इब्रानियों के नाम खत उसका 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद न किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोखी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तो खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। खुदा कहता है, हम में से कौन जाएगा? मैंने कहा, मैं हाजिर हूँ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। और आगे लिखा है, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है। हालेलुया। ये कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने जब इस मादी दुनिया में, जब इस जहान में मुजस्सम होना है, जिसका वजूद कदीमुल अय्याम से है, और जब हम आगे बढ़ेंगे कि वो कब से है, तो बाइबल कहती है कि वो कदीमुल अय्याम से है। खुदा का कलमा इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आरखे इब्तदा, यहाँ जो बात लिखी गई है इब्तदा, आरखे के 3 मतलब है। ये यूनानी लफ्ज है, यूनानी लफ्ज है आरखे, और इसका मतलब है इब्तदा, सरदार और अजल, एंडलेस टाइम। अजल जिसका कोई शुरू नहीं, जिसका कोई आगाज हम नहीं ले सकते, जिसका कोई ना तो आगाज है और ना ही उसका कोई इख्तिताम है। तो लिखा कि अजल में कलिमा था, अजल में कलिमा था। शुरू से जब ये जमीन आती, जब ये आसमान ना थे, जब पानी ही पानी था और खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता था, उस वक्त भी कलमा था। अब कलमा को जब यीशु मसीह ने वक्त मुकर्ररा पर मुजस्सम करना है, जब उसको बदन देना है, तो फिर बदन देने के लिए जरूर है कि जैसा इंसान का बदन है वैसा ही बदन उसे भी दिया जाए। और फिर मसीह हमें मिलता है कि वो सिर्फ औरत से पैदा हुए हैं। बशरियत के एतबार से वो सिर्फ औरत से पैदा हुए हैं, और अलूहियत के एतबार से सिर्फ बाप से मालूद है, बाप में से निकले हैं। बशरियत के तौर पर, बशरियत के एतबार से वो सिर्फ बाप से हैं। सॉरी, अलूहियत के एतबार से वो सिर्फ बाप से हैं, और बशरियत के तौर पर, बशरियत के एतबार से वो सिर्फ माँ से हैं। बशरियत के एतबार से उनका बाप नहीं है, क्योंकि लूका की इंजील जब हम पढ़ें उसका पहला बाब और उसकी वर्स 35 हमें ये कहती है कि रूहुल कुद्स ने वहाँ मुकद्दसा मरियम पर नजर की, और फिर रूहुल कुद्स की कुदरत के सबब से जो है यीशु अल मसीह मरियम मुकद्दसा के बातन में जो है वो रखे गए, और वहाँ से वो पैदा हुए, और वहाँ से उन्होंने जन्म लिया। और फिर जरूर था कि बशरियत जो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने बशरियत दी है, उसके लिए वो बशर से पैदा होते। अब कलमे का असल घर, कलमे की असल जगह जो जहाँ वो मौजूद है, वो खुदा यहोवा है। जहाँ मुतकल्लिम है वहाँ कलमा है, और कलमा कभी भी मुतकल्लिम से जुदा नहीं होता, बल्कि बहुतों जगहों पर कलमा को सुना जा सकता है, कलमे को, कलाम को सुना जा सकता है, लेकिन कलमा हर जगह सुनने के बावजूद भी
کبھی اپنے متکلم سے جدا نہیں ہوتا۔ اب مسیح خدا کیسے ہیں؟ الوہیت کے اعتبار سے وہ خدا ہیں، اور پھر آگے جب ہم تھوڑا سا دیکھیں تو مسیح خدا کیسے ہیں، یہاں آ کر صرف عقیدوں اور ایمان کی وجہ سے لوگوں کے لیے یہ بات ٹھوکر کا سبب بن جاتی ہے۔ اس مقام پر آ کر کے مسیح خدا کیسے ہیں، اور پھر جب مسیح خدا کیسے ہیں، یاد رکھیں انسان کے اندر انسان کا روح ہے، انسان کا کلمہ ہے، اور انسان کا یہ بدن جو گوشت کا، پانی کا، خون کا ایک ملاپ ہے، ہڈیوں کا ملاپ ہے۔ انسان کا یہ بدن ہے، اس بدن کے اندر روح ہے، اور روح کے ساتھ جو ہے انسان کے اندر کلمہ ہے۔ تو کیا جو روح میرے اندر ہے وہ میری روح نہیں؟ کیا جو کلمہ میرے اندر ہے وہ میرا کلمہ نہیں ہے؟ وہ میرا ہی کہلائے گا۔ اور کلمہ شخص ہے، کلمہ فیصلہ کرتا ہے، اور خدا کے کلمے کے لیے لکھا ہے کہ اس جہان میں جتنی چیزیں تخلیق ہوئی، خلق ہوئی، وہ سب کلمے کے سبب سے خلق ہوئی، وہ سب چیزیں کلمے کے وسیلہ سے پیدا کی۔ کلمہ ان تمام چیزوں کو تخلیق کر رہا ہے۔ اور پھر اگر تو کلمہ شخص ہے، اگر وہ تخلیق کر رہا ہے، یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، مسیح کی الوہیت کے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یسوع المسیح جو بیٹا ہے وہ صفت ہے، کہ خدا نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جیسے خدا محبت ہے، یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، یہ صفت ہے، محبت خدا کی صفت ہے، وصف ہے۔ اور جو کلمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی ایک صفت ہے، یہ وصف ہے، لیکن وصف میرے عزیزو کبھی کام نہیں کر سکتی، صفت خوبی کبھی کام نہیں کر سکتی۔ ایک شخص ہے، وہ دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں ہر وقت ہنستا رہتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے، لیکن وہ خوبی کبھی بھی کوئی کام فزیکلی کوئی کام نہیں کر سکتی، خلق نہیں کر سکتی۔ لیکن یسوع مسیح جو کلمۃ اللہ ہے، جو خدا کا کلام ہے، کلمہ ہے، بائبل کہتی ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری جتنی چیزیں پیدا کی گئی سب اس کے وسیلہ سے پیدا کی گئی، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا ہو۔ اب تھوڑا سا جب ہم آگے دیکھیں تو یسوع مسیح کے اندر جو ہیں، خداوند یسوع مسیح کے اندر الہی خوبیاں بھی ہیں، انسانی خوبیاں بھی ہیں، انسانیت بھی ہیں، اور الوہیت بھی ہے، الہی خوبیاں بھی ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو گناہ معاف کر رہے ہیں وہ الہی ہونے کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے معاف کر رہے ہیں، لیکن جب وہ صلیب پر لٹکائے گئے تو وہ بشریت کے اعتبار سے۔ یہ باتیں مخالف مسیح کے لیے اور مسیح کی الوہیت کے جو مخالف ہیں ان کے لیے یہ جو ہے وہ تمسخروں کا باعث بن جاتی ہے، لیکن بھید کو سمجھنا روح القدس جب آ کر سمجھاتا ہے تو پھر ہمیں جانکاری ملتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے متی 13 باب اور جب اس کی یوحنا 3 باب اور اس کی 13 آیت کو جو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کوئی آسمان پر نہیں چڑھا، ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اب ابن آدم بھی ہے اور آسمان میں بھی ہے۔ تو ابن آدم جو آسمان میں ہے وہ الوہیت کے اعتبار سے، جو خدا کے پاس ہے وہ الوہیت کے اعتبار سے ہے، اور جب وہ مصلوب ہوتا ہے، جب وہ اس کو کسی بھی چیز کی جب حاجت ہوتی ہے تو وہ کامل انسان بھی ہے، وہ خدا ہے اور انسان ہے۔ اور پھر جب صورت بدلتی ہے تو الوہیت کے اعتبار سے، جب وہ عالم ربا جاتے ہیں تو پھر وہ بشریت کے اعتبار سے جاتے ہیں۔ اور پھر رومیو کے نام جو خط ہے، میں ایک حوالہ اس میں سے پڑھنا چاہوں گا۔ رومیو کے نام خط عزیزو، جب رومیو کے نام خط اس کا جب ہم چھٹا باب اور چھٹے باب کی
नामी आयत को जब मैं यहाँ पढ़ूं तो लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। अब जो जीता है वो खुदा के एतबार से जीता है। तो खुदा इंसान नहीं, ये तो हकीकत है, और खुदा इंसान नहीं, ये हकीकत है, और इंसान खुदा नहीं। हम जब इस बात को देखते हैं तो इंसान खुदा क्यों नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर तो गुनाह भी है, इंसान के अंदर बदी भी है, इंसान के अंदर जो है वो गलाजत भी है, गुनाह की, गुनाह का असर भी है। लेकिन यीशु अल मसीह का ये दावा बहुत पावर रखता है कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह को साबित करता है। तो कोई ऐसा ना निकला। शरई तौर पर, इखलाकी तौर पर बड़े बड़े आलम उस जगह पर मौजूद थे कि कैसे वो खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम तराशी कर सकते थे, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात ना थी जो कि उसको सजा के लायक ठहराती। और फिर यूहन्ना की इंजील को जब हम देखें तो पहले बाब में हमें मिलता है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल है। जैसा खुदा का जलाल है वैसा ही उसके कलमे का भी जलाल है। और फिर जरा मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना का पहला खत, उसका चौथा बाब, यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका चौथा बाब और उसकी 20वीं आयत में आया है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें ये समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु में है हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। अब बाइबल मुकद्दस में खुदा के खुदाम, खुदा के पाकीज़ा खादम, खुदा के जो रूहुल कुद्स से मसाशुदा खादम हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अब हम जान गए हैं कि मसीही हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी है। मसीह का खुदा होना और इंसान का खुदा होना जमीन व आसमान का फर्क है। इंसान खुदा नहीं बन सकता, यहोवा खुदा जैसा है, लेकिन यीशु मसीह खुदा कैसे हैं? क्योंकि यीशु मसीह बाप में से निकले हैं और दुनिया में आए हैं। वो दुनिया में इस जहान की जो गुनाह की सजा इंसान को मिली है उसको मिटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए है, बशर्ते कि इंसान जो उस पर ईमान लाए उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। और फिर जब इसे थोड़ा सा हम आगे पढ़े तो हमें एक बात और नजर आती है कि मुजस्सम जो है वो जिस्म जो है वो मुजस्सम होते वक्त आ रहा है, लेकिन यीशु मसीह का वजूद, यीशु अल मसीह का वजूद जो है वो कदीमुल अयाम से है। और जब मीका नबी का सहीफा अगर आप पढ़ेंगे, मीका नबी का सहीफा हमें इस बात को जानने में मदद देता है कि वो, मैं आपको शॉर्ट यहाँ बताना चाहता हूँ, वहाँ ये लिखा है कि उसका मसदर कदीमुल अयाम से है, यानी उसके सादिर होने की जगह जो मसदर है, यानी सादिर होने की जगह, उसके वजूद की जगह, उसके जो हैसियत है, उसका वजूद है, वो कदीमुल अयाम से है। और बाइबल मुकद्दस में हमें ये भी मिलता है कि बनाए आलम से पेशतर उसमें इलाही सिफतें मौजूद हैं
جو الوہیت کی صفتیں ہیں وہی الہی صفتیں یسوع مسیح میں بھی موجود ہیں۔ تو یسوع مسیح انسانیت کو، جو انسانی بدن ہے اس میں مجسم ہوئے، اس میں انہوں نے بدن کو لیا تاکہ بدن میں ہو کر، انسانیت میں ہو کر، انسان بن کر وہ انسان کو آزاد کریں، اور انسان بن کر وہ انسان کے اوپر سے خدا کے غضب کو جو ہے وہ ختم کریں۔ اور جب ہم یوحنا 5 باب اس کی 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ باپ اور میں ایک ہیں، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ اور پھر پہلا یوحنا 3 باب 1 آیت، اور پھر دنیا نے اسے جانا نہیں، دنیا نے جیسے اسے نہیں جانا ویسے ہمیں بھی نہیں جانتی، جیسے جاننا چاہیے ایک دوسرے کو۔ تو دنیا جو خدا اور یسوع مسیح کی الوہیت کو اپنی تشریحات کے ساتھ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جان سکتا سوائے باپ کے۔ تو ذات ایک ہی ہے، دونوں کو جاننا مشکل ہے، اور دونوں کو جاننا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے، اور جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ باپ کو بھی جان لیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ بیٹے کو بھی جان لیتا ہے، اور پھر جب وہ بیٹے کو جان لیتا ہے تو وہ بڑے کام کرتا ہے۔ دوسرا پطرس ذرا میرے ساتھ نکالیے، پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں، وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے، حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ اور پھر جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں نئے سرے سے اس نے پیدا کیا، وہ غیر فانی، فنا ہونے والا نہیں، وہ غیر فانی بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے یسوع المسیح خدا کے گھر کے وارث ہیں۔ یسوع المسیح خدا کے گھر کے کیا ہیں جی؟ وارث ہیں۔ اور دوسرا خط پطرس کا دوسرا خط پہلا باب اور اس کی 3 آیت کو جب میں پڑھوں تو یہاں لکھا ہے کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی ہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت، اس کی الہی قدرت کس کی؟ یسوع مسیح کی الہی قدرت۔ تو یسوع مسیح میں الہی قدرت ہے، تو الہی کا تعلق، الہی قدرت کا تعلق الوہیت سے ہے، اور الوہیت کا تعلق خدا سے ہے، اور خدا آسمانوں سے بلند ہے، اس کا نام یہوہ ہے، اور وہ تمام زمین کا خالق اور مالک ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کیونکہ اس کی الہی قدرت، اس کی، جب دوسرا باب پڑھیں خدا، اور دوسری آیت پڑھیں تو لکھا ہے خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ اور پہلی آیت میں لکھا ہے کہ میں پطرس اپنے لیے لکھتا ہے، شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے۔ تو یہ بات جو الہی صفتوں کی اور قدرت کی لکھی گئی ہے تو یہ بھی یسوع مسیح کے لیے ہی لکھی گئی ہے۔ اور پھر جب مسیح کا روح، خدا کا روح اور روح القدس، بائبل مقدس کا جب ہم اس کو میں اگلی اسٹڈی کو دیں گے ہم تو ہم دیکھیں گے مسیح کا روح، خدا کا روح اور روح القدس ایک ہی روح ہے۔ اور پھر
इब्रानियों के नाम खत जब हम पढ़े पहला बाब उसकी 10 और 12 आयत में शॉर्ट कट देखते हैं तो वहां हमें मिलता है कि तेरे बरस खत्म ना हो। तो मसीह के बरस जब मसीह अपनी जात में कभी फना नहीं होंगे, बका सिर्फ उन्हीं को हासिल है और वो उस नूर में रहते हैं जहाँ तक किसी की रसाई मुमकिन नहीं है। मसीह खुदा कैसे हैं? क्योंकि मसीह खुदा का कलिमा है, खुदा के साथ रहते हैं, खुदा की जात का हिस्सा है, खुदा की शख्सियत का हिस्सा है, खुदा के अंदर रहते हैं और कलमा शख्सियत है और खुदा की। और जब हम आगे देखें कुर्सियों के नाम का पहला बाप उसकी 15 और 16 आयत आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़िएगा, वहाँ लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है और तमाम मखलूकात से पहले वो मौजूद है। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह खुदा भी हैं और इंसान भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दे। मुझे इजाजत दीजिएगा, अगले सेशन के लिए फिर जब मिलते हैं खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।